एपिसोड 44। मुझे इसी तरह बंधी हुई हालत में 3 बंदों ने उठाया और हवेली के पिछवाड़े एक छोटी सी कच्ची कोठरी में पहुंचा दिया। यहाँ उस तरह की 5-6 मजीद कोठरियाँ बनी हुई थीं। उस यखबस्ता कोठरी में फ़कत पराली के ऊपर चादर बिछाकर एक बिस्तर सा बना दिया गया था और एक मैला सा लिहाफ रखा था। मैं उस कोठरी में तकरीबन 10 घंटे भूखा प्यासा ज़ख्मी हालत में पड़ा रहा। मुझे कुछ पता नहीं था कि जुनूनी आसिफ जा के हाथों मेरे साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ यह भी नहीं पता था कि वो आरफा और वालदा के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करने वाला है। उसने नशे की हालत में बताया था कि वो मेरी माँ और बहन को यहाँ लाने के लिए आखिरी कोशिश करने वाला है। खबर नहीं वो कोशिश क्या थी। अपनी उस हालत में तो मैं बस गिड़गिड़ा कर दुआ ही कर सकता था कि वो अपने इरादों में नाकाम रहे। शाम के वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद आसिफ की कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। कोठरी का दरवाज़ा धमाके से खोला और आसिफ जा तूफ़ान की तरह अंदर आ गया। उसके हाथ में वही 3 मीटर लंबा चरमी कौड़ा था। अंदर आते ही वो फनकारा, मैं तुझे बड़ी बुरी मौत मारूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा तेरी। उसके साथ ही उसका कौड़ा हवा में लहराने लगा। मैं पराली पर लौटता रहा और हत्तुल इम्कान ज़ब्त भी करता रहा, मगर फिर बेसाख्ता मेरे होठों से कराहें निकलने लगीं। ये कराहें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती चली गईं। आसिफ जाहे जानी अंदाज़े फनकार रहा था, वो तेरी बड़ी पक्की सहेली है, तुझ पर अपने दर्जनों बंदे ही नहीं अपनी जान भी फिदा कर सकती है। बड़ी गहरी इश्क माशूक़ी है तुम दोनों में। ठीक है, करती रहे इश्क, मैं भी उसके इश्क और आशिक के टोटे करके छोड़ूंगा। हंटर मारने से उसकी तसल्ली ना हुई तो उसने मुझे वज़नी जूती की ठोकरों पर रख लिया। मैं अज़ियत की इंतहा से गुजर रहा था। वो मार मार कर हाँप गया तो बुलंद आवाज़ में धाड़ा, इधर आओ, उठाओ इस बेगम के आशिक को और ले जाओ तवेले में। 2 हट्टे कट्टे कारिंदे अंदर दाखिल हुए। आसिफ ने गालियाँ बकने के बाद मेरी तरफ थूका और बाहर निकल गया। जिस जगह को तवेला कहा गया था वो एक हॉल नुमा कच्चा कमरा था। यकीनन उसे घोड़े या भैंसे वगैरह बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। उसकी खिड़कियों पर सर्द हवा से बचाने के लिए कपड़े के पर्दे लटकाए गए थे। उस मस्ततील कमरे के कच्चे फर्श पर जो मंजर नज़र आया उसने मेरा दिल दहला दिया। यहाँ तकरीबन 12 अफराद मौजूद थे। ये सारे बंदे नौजवान या दरमियानी उम्र के थे। उन सबके जिस्मों पर मारपीट के निशानात थे और लिबास बहुत मैले कुचैले हो चुके थे। उनमें से बेशतर की दाढ़ियाँ बड़ी हुई थीं। हैरतनाक बात यह थी कि उन सबके गले में जानवरों की तरह जंजीरें नज़र आ रही थीं। उन जंजीरों की वजह से उनमें से बेशतर के गले ज़ख्मी थे। मेरे साथ आने वाले अफराद ने मेरी उल्टी हथकड़ी खोल दी। मेरी तरफ कम अज़ कम 3 राइफ़लें उठी हुई थी और राइफ़ल बरदारों के तासुरात बता रहे थे कि वो मुझसे कोई रियायत नहीं करेंगे। आखिर में मेरे पाँव की रस्सी खोली गई, ताहम रस्सी खोलने से पहले एक जंजीर मेरे गले में पहना दी गई। जंजीर के बालाई सिरे पर लोहे की मोटी पतरी का हल्का सा था जिसमें बाकायदा जिंदरी यानी छोटा ताला लगता था। उसके बाद मुझे उस तवेले में धकेल दिया गया। तवेले का दरवाज़ा लोहे की मोटी चादर का था। खिड़कियों में भी आहनी सलाखें लगी हुई थीं। पहले से मौजूद अफराद मुझे सख्त हैरत से देखने लगे। उनमें से 2-4 शायद मुझे पहचानते भी थे। उनकी सवालिया नज़रें मुझ पर जम कर रह गईं। तुम चौधरी खावर हो ना? एक कमज़ोर चेहरे वाले आदमी ने मेरे अबतर हुलिये को बड़े ताज्जुब से देखते हुए पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, 30-32 साल का एक शख्स तनक कर बोला, हाँ जी, यही है जिसकी वजह से हमारी इतनी इज्जत की जा रही है। ये सारा इसी चौधरी साहब का किया धरा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, तवेले में मौजूद सारे अफराद की तवज्जो दरवाजे के पास वाली 2 खिड़कियों की तरफ चली गई। खिड़की की आहनी सलाखों के अंदर से रोटियां फेंकी जा रही थीं। ये रोटियां उस खुरली नमा जगह में ही फेंकी जा रही थीं जहां मवेशी चारा वगैरह खाते थे। उन रोटियों को देखते जंजीरों में बंधे हुए सारे बंदे उनकी तरफ झपटे। फिर मैंने तकलीफ दे मंजर देखा। ये लोग जानवरों ही की तरह एक दूसरे से रोटियाँ छीनने लगे। शायद रोटी जानबूझकर कम फेंकी गई थी। एक नौजवान लड़के ने दरमियानी उम्र के एक शख्स को ज़ोर से धक्का दिया। वो फिसलकर दीवार से टकराया। उसकी मुट्ठी में दबी हुई 1/4 रोटी भी दूसरे बंदे ने छीन ली। दरमियानी उम्र का आदमी जिस मालाशय से फिसल कर गिरा वो कुछ और नहीं, पेशाब था। उस पेशाब की बू पूरे तवेले में फैली हुई थी। मैं सख्ता ज़्यादा खड़ा ये तमाशा देख रहा था। ये कौन लोग थे? अभी थोड़ी देर पहले उस नीम गंजे सर वाले ने कहा था कि ये सारा मेरा ही किया धरा है। मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इन लोगों को ये तकलीफ़ पहुँच रही थी? सलाखदार खिड़कियों में से रोटियां फेंकने वाले जैसे तमाशा देख रहे थे। फिर वो ओझल हो गए। जंजीरों से बंधे हुए अफराद बिल्कुल जानवरों का सा रवैया अपनाए हुए थे। उनके नाखून बढ़ चुके थे। चेहरे और सर के बाल झाड़ झंकार बने हुए थे। उनके चेहरे फाका ज़्यादा थे और आंखों में अजीब सा हरास जम चुका था। अंदाज़ा होता था कि वो कम पेश 4 माह से यहाँ बंद हैं। तमाम उनमें से 2-4 ऐसे भी थे जिन्हें शायद इस बंदी खाने में ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उनकी हालत कदरे बेहतर थी। तवेले में अजीब सी सड़ांद और बू थी। दिमाग फटा जा रहा था। मैं एक कोने में बैठ गया। एक कमीज़ और जर्सी मुझे दे दी गई। वो मैंने पहन ली, मगर सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी वजह उस तवेले का गीलापन और कच्चे फर्श की नमी थी। नीम गंजे सर वाला शख्स अपनी लंबी जंजीर को हाथ से सीधा करता हुआ मेरे पास आन बैठा और जहरखंद लहजे में बोला, आखिर तुम आ ही गए हो ना यहाँ। मुझे पता था
ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ یہ سارے میری بات نہیں مانتے تھے، پر میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ نمبردار آصف جاں کے سر میں اگر دماغ کی جگہ آگ بھر گئی ہے تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ لہجے سے کچھ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ یہ تم ہی ہو جس نے آصف جاں کی بیٹی سے شادی کی، پھر اس کو دکھ دیے، پھر اسے جان سے مارا اور آصف جاں کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اب وہ اپنے جنون میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن میری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے۔ آصف جاں نے ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، وہ ہم سب کو مار دے گا اور بڑی بری موت مارے گا۔ لگتا ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ ہوش میں تو تم نہیں ہو، تمہیں نئی نئی چودراہٹ کا نشہ چڑھا ہوا تھا اور عاشقی معشوقی نے اس نشے کو 2 آتشہ کیا ہوا تھا۔ 2 آتشہ سمجھتے ہو نا تم؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ بے ساختہ میرا ہاتھ گھوما اور ایک زوردار مکہ اس نیم گنجے شخص کے تھوبڑے پر لگا۔ وہ اس وار کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ پشت کے بل گیلی زمین پر گرا۔ اس کا ایک ساتھی چنگھاڑتا ہوا میری طرف آیا۔ میرے دماغ میں بھی انگارے بھر گئے تھے۔ میں ذرا سا نیچے جھکا اور اس شخص کو سر کے اوپر سے اچھال کر آہنی کھڑکی پہ دے مارا۔ نیم گنجا گالیاں بکتا ہوا اٹھا۔ اس مرتبہ میں نے اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کی اور چہرے پر گھٹنے کی ضرب لگا کر اسے دور پھینک دیا۔ ایک اور دراز قد شخص آگ بگولا ہو کر گنجے کی حمایت میں اٹھا، لیکن تب ایک دوسرے شخص نے اس کا راستہ روک لیا اور گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر طویلے میں موجود افراد کے 2 گروپ بن گئے اور پوری شدت کے ساتھ آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ نیم گنجے اور اس کے 2 ساتھیوں کو ٹھیک ٹھاک مار پڑی۔ نیم گنجے کا سر لہو لہان ہو گیا اور اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ قیدیوں کی زنجیریں آپس میں بری طرح الجھ گئیں۔ ایک فاقہ زدہ نوجوان کی گردن زنجیر کے گھیرے میں آ گئی اور وہ دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس ساری کارروائی کے دوران میں باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ 2 پہرے دار سلاخدار کھڑکی میں سے دیکھتے رہے اور طنزیہ انداز میں مسکراتے رہے۔ سب افراد نے خود ہی اپنی الجھی ہوئی زنجیروں کو سلجھایا اور ہانپے ہانپے ہوئے بیٹھ گئے۔ نیم گنجے کا نام ارشد تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، وہ محکمہ انہار میں کلرک تھا اور اس کی شادی حال ہی میں قلعہ والا گاؤں کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ درد سے بری طرح کرہارا تھا۔ اس کا سارا دمخم ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی کونوں میں سمٹے ہوئے گمسم بیٹھے تھے اور اپنی لال لال آنکھوں سے دیگر ساتھیوں کو گھور رہے تھے۔ میری مدد کے لیے سب سے پہلے اٹھنے والے شخص کا نام غازی محمد تھا۔ یہ شخص مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے غازی کے ساتھ مل کر نیم گنجے ارشد کو دیکھا۔ اس کی ہڈی ٹوٹی ضرور تھی مگر اپنی جگہ سے زیادہ نہیں ہٹی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کے مطابق اسے ٹھیک بٹھایا اور 2 پرانے کپڑوں کی گدیاں سی بنا کر کندھے کے دونوں طرف رکھ دیں۔ باہر سے ایک پہرے دار نے تھوڑی سی روئی بھی پھینک دی۔ ارشد ہائے وائے کر رہا تھا۔ غازی نے کہا، اوے گھبرانا باؤ، اپنے سالار صاحب ہر فن مولا بندے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں، تیری ہڈی تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ میں نے اچھی طرح پٹی باندھ دی اور ارشد کو گدیلے پر لٹا کر اوپر لحاف دے دیا۔ ارشد کے چہرے پر ابھی بھی سخت ناراضگی تھی، بہرحال تکلیف کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ ایک پہرے دار نے سلاخدار کھڑکی میں سے افیم کی ڈلی اندر پہنچائی۔ ہم نے وہ ارشد کو کھلا دی۔ وہ کچھ دیر کراتا رہا، پھر سو گیا۔ غازی نے مجھے بتایا، اس کی شادی کوئی 8-10 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ طبیعت کا ذرا سخت ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ میں کیا آ گئی۔ یہ کچھ دن پہلے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ خبر نمبردار آصف تک پہنچی، اس نے راتوں رات اسے اٹھوا لیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کو اب 4-5 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس 4 دیواری سے باہر کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ باؤ ارشد اب کہاں ہے۔ کسی گھریلو جھگڑے میں نمبردار کو کودنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اس طرح کے بندہ غائب کر کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ غازی نے عجیب لہجے میں کہا، یہاں آپ کو مجھ سمیت جتنے بھی نظر آ رہے ہیں ان کی کہانی اس سے ملتی جلتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو سامنے بلی آنکھوں والا ہے نا، یہ قلعہ والا گاؤں کا ہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے بعد اپنی ساس کے ماتھے پر اسٹیل کا گلاس مارا تھا جس سے خون نکل آیا تھا۔ اس جرم کی سزا میں یہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کی بہت لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ نمبردار نے اس کی مونچھوں کو گدھے کے پیشاب سے نرم کر کے منڈوا دیا ہے۔ اور وہ جو تیسرے نمبر پر اونچی ناک والا بیٹھا ہے نا، اسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں۔ کیا کیا اس نے؟ اس کی شادی بھی 2-3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اپنے سسرالیوں سے اس کا جھگڑا ہوا۔ اس نے بیوی پر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے میکے کے کسی شخص سے نہیں ملے گی۔ اس کی ساس نے نمبردار تک شکایت پہنچائی کہ وہ بیمار ہے اور اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ نمبردار نے اس وقت تو کوئی کارروائی نہیں کی، مگر 8-10 دن بعد جب یہ اشفاق نامی بندہ باردانہ خرید کر گجراوالا سے واپس آ رہا تھا، کچھ لوگوں نے اسے کھیتوں میں دبوچ لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ اس طویلے میں تھا۔ یہ تقریباً 1 مہینے سے یہاں ہے۔ 5-6 دن پہلے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جی۔ غازی نے کانپ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیا ہوا؟ بس چھوڑیں جی اس بات کو، ایسی باتوں سے دل دکھتا ہے۔ بس سمجھے جی کہ ہم سب یہاں ایک بہت بڑی مصیبت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبردار کی ذہنی حالت تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی، وہ بالکل جنونی ہو چکا ہے۔
اوپر سے ہر وقت شراب کی بوتل اس کے منہ سے لگی رہتی ہے۔ اولاد کے مرنے کا غم واقعی بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے انجان لوگوں کو جیتے جی مار دینا اور زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ شاید تم شہوار کی موت کی بات کر رہے ہو۔ شہوار کی موت کی وجہ سے تم لوگوں پر ظلم ڈھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی گل تو سمجھ میں نہیں آتی جی، لیکن جب غور کریں تو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی بھی ہے۔ اب میری ہی طرف دیکھیں، میری بیوی شروع سے ہی بدزبان تھی۔ 4-5 سال میں نے جیسے تیسے گزار دیے۔ جن دنوں مچھلی فارم والے رقبے کے لیے موکلوں سے دوسری بار لڑائی ہوئی تھی، میں بھی 8-10 دوسرے بندوں کے ساتھ گرفتار ہوا تھا۔ 1.5 سال جیل میں رہا۔ اس دوران میں اس نے میرے ماں باپ کو بڑا تنگ کیا۔ میرے گھر سے سامان اور روپیہ پیسہ چرا چرا کر اپنے ماں پیو کا گھر بھرتی رہی۔ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، میں نے اسے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کوئی انوکھی گل نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، پر میرے لیے ایک بہت بڑا جرم بن گیا۔ ایک روز میں اپنے سسر سے ملنے کے لیے قلعہ والا آیا تو واپس نہ جا سکا۔ رات کو کچھ ڈھاٹا پوش بندوں نے مجھے گھوڑی سے اتار کر مارا اور بے ہوش کر کے یہاں پہنچا دیا۔ غازی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کب سے ہو یہاں؟ پورے 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی، ماں بھی بیمار تھی، مجھے اپنے پچھلوں کی کچھ خبر نہیں۔ اب تو لگتا ہے شاید یہاں سے زندہ نکلنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ سورج کی روشنی دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، نہائے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں، سردی اور بھوک ہڈیوں کو گھلا رہی ہے۔ ہمیں 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جانوروں کی طرح۔ 10-12 دن پہلے ایک قریبی پنڈ جلپور کا لڑکا بھوک اور نمونیا سے مر چکا ہے۔ اس کی گردن میں زنجیر کی وجہ سے بڑا گہرا زخم بن گیا تھا۔ زخم کا تصور کر کے غازی محمد نے جھرجھری سی لی۔ اس سارے معاملے کی تمہیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس مصیبت کے پیچھے کوئی نئی وجہ ڈھونڈتا تھا، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن ہے یہ ویسے ہی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اگر میں آپ کو نہ بھی بتاؤں تو 1-2 دن میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دراصل اس منحوس طویلے میں جتنے بندے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ داماد ہیں۔ داماد؟ جی ہاں، داماد یعنی جوائی۔ نمبردار آصف جا اپنے دیوانے پن میں داماد کے لفظ سے ہی بدترین نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ یہ لفظ اور یہ رشتہ اس کے سینے میں زہر سے بجھے تیر کی طرح لگتا ہے، اور وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس نے یہاں اپنے دیوانے پن کا ایسا تماشا دکھایا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ہم ایک گوشے میں سمٹے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ باقی افراد میں سے زیادہ تر بالکل ناتعلق بیٹھے تھے، اپنی اپنی کہانی میں گم، اپنی اپنی سوچوں کے گھیرے میں۔ ان میں ایک شخص نے مجھے ایک بوسیدہ سا کوٹ بھی دیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ ایک مرنے والے قیدی کے جسم سے اترا تھا۔ اسی دوران میں ارشد نے، جسے یہاں ارشد باؤ کہا جاتا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے کی تکلیف اب کچھ کم تھی۔ لڑائی مار کٹائی کے بعد اس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات کی جھلک تھی۔ غازی نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ٹھنڈی دیوار سے لگ کر ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی ذہین آنکھیں میرے چہرے پر گاڑی اور نحیف آواز میں بولا، شاہ خاور، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا تھا کہ تم بھی ضرور اس طویلے میں نظر آؤ گے۔ نمبردار تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح پھنسا کر یہاں لے آئے گا، اور تم میری اس بات کا برا نہ ماننا جب میں یہ کہتا ہوں کہ نمبردار کا اصل شکار تو تم ہی ہو، اور ہم صرف اس لیے شکار ہوئے ہیں کہ تم اس کی پہنچ سے دور تھے۔ تو میں کو غلط نہیں کہتا تھا۔ تم اپنے دل میں جھانک کر بتاؤ، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ سچی بات تو یہ کہ میں ابھی تک اس معاملے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ یہ کوئی حساب کا ایسا پیچیدہ سوال نہیں ہے شاہ خاور۔ سب جانتے ہیں کہ شہوار نمبردار کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بچپن سے اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ آصف کی ساری محبتیں اپنی بیٹی میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے لیے بہتر سے بہتر بر کی تلاش میں تھا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو رشتوں کی بھیڑ میں اسے ایک چڑھے سورج کی طرح تم نظر آئے۔ اس نے اپنی لاڈلی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک ایسی کہانی بن گئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ہاں، یہاں میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جو شاید تمہیں پتہ نہ ہو۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر اپنے زخمی کندھے کو دبانے کے بعد بولا، آصف جا کی بہن بھی بس ایک ہی تھی، اور وہ بھی گھر والوں کی بڑی لاڈلی تھی۔ بدقسمتی سے اس لڑکی کی گھریلو زندگی بھی بڑی تلخ گزری۔ شادی کے 5-6 ماہ بعد ہی اس کے زمیندار شوہر نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ بعد میں اس لڑکی نے کنویں میں کود کر جان دے دی، اور اس کا شوہر باہر کے ملک فرار ہو گیا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت نمبردار کے اندر جو جنون نظر آ رہا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ بیٹی کی موت کے بعد وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر اس بندے سے انتقام لے رہا ہے جس میں اسے جوائی پن کی کوئی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر تم ایسی بیماری کو تھوڑا بہت سمجھتے ہو تو شاید میری بات سمجھ جاؤ۔ یہ بڑی انوکھی صورتحال تھی۔ آصف جا کے جنون نے یہاں کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر دیا تھا جو تقریباً بے قصور تھے۔ وہ گھریلو جھگڑوں میں ملوث تھے۔ ایسے جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، کہیں ان کی شدت کم ہوتی ہے تو کہیں زیادہ۔
مگر آصف جان نے ایسے جھگڑوں میں ملوث لوگوں کو مجرم گردانا تھا اور انہیں اپنی شدید نفرت کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اچانک ہم سب کو بری طرح چونکنا پڑا۔ کسی عورت کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی بند کمرے کے اندر سے بلند ہو رہی تھیں۔ غازی اور ارشد کے رنگ زرد ہو گئے۔ اونچی ناک والا نوجوان بھی ایک دم مضطرب نظر آنے لگا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ وہی چکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، غازی نے سرگوشی کی۔ میری سوالیہ نظریں بدستور غازی کے چہرے پر جمی رہیں۔ وہ اونچی ناک والے کی طرف اشارہ کر کے ہولے سے بولا، اس کا نام اشفاق ہے۔ نمبردار آصف کے کارندے اس کی والدہ کو یہاں ساتھ والے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ اس کی عمر 45 کے قریب ہے۔ بیچاری عورت کے کپڑے اتار دیے گئے تھے اور اسے سخت سردی میں کئی گھنٹے کمرے میں کھڑا رکھا گیا۔ وہ بیٹھی تو اس کی ٹانگوں پر بیت کی چھڑی سے چوٹیں لگائی جاتی۔ جب وہ نڈھال ہو گئی تو نمبردار آصف جا گیا۔ اس نے اپنے سامنے اسے ہنٹر سے بری طرح پٹوایا۔ وہ اسے لعنتی ساس کا خطاب دے رہا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تو اسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ میرا خیال ہے آج پھر وہی کچھ ہونے والا ہے۔ اونچی ناک والا اشفاق، جس کی ماں کے ساتھ یہ بےایمانہ سلوک ہوا تھا اور شاید پھر ہونے والا تھا، ہلدی کی طرح زرد دکھائی دیتا تھا، مگر چند سیکنڈ کے بعد وہ قدر نارمل نظر آنے لگا۔ غازی، ارشد اور دیگر افراد کے تاثرات بھی کچھ بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ ارشد نے سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے یہ اشفاق کی والدہ کی آواز نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ غازی بولا۔ رونے چلانے کی آوازیں قریب آتی چلی گئیں۔ طویلے میں موجود افراد ایک کھڑکی کے آگے سے کپڑا ہٹا ہٹا کر ساتھ والے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نسوانی آوازیں فلک شگاف ہو گئیں۔ وہ لڑکی یا عورت جو بھی تھی اب ساتھ والے کمرے میں تھی۔ میں اور غازی بھی کھڑکی کی طرف گئے۔ سلاخدار کھڑکی کے آگے کپڑے کو کیلوں سے ٹھوک دیا گیا تھا تاکہ طویلے میں سرد ہوا کی آمد و رفت کچھ کم ہو سکے۔ کپڑے کو ایک طرف ہٹا کر میں نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ یہاں ایک لڑکی موجود تھی۔ اس کے جسم پر بہت تھوڑا لباس تھا۔ اس کے بال ایک شخص نے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے کے وسط میں لا رہا تھا۔ پھر اس نے اسے گھما کر پرالی پر پھینک دیا۔ لڑکی کی ایک آنکھ نیلی ہو رہی تھی۔ چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں تھیں۔ یہاں لانے سے پہلے اسے اتنی مار لگائی گئی تھی کہ بیچاری کا دم خم ختم ہو چکا تھا۔ زیادہ دردناک منظر یہ تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے، لڑکی چلا رہی تھی۔ ہٹے کٹے آدمی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بال بکھر گئے اور وہ بالکل نڈھال سی ہو گئی۔ کوشش کے باوجود میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ میں اپنے گلے کی زنجیر کو کھینچتے ہوئے کھڑکی کے پاس آیا اور سلاخوں سے منہ لگا کر زور سے بولا، اوے کچھ خدا کا خوف کر، چھوڑ دے اس کڑی کو، میں کہتا ہوں چھوڑ دے۔ ہٹے کٹے شخص نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ بدستور روتی چلاتی لڑکی کے ساتھ کشتی لڑتا رہا۔ ایک دوسرے پہرے دار کی آواز دروازے کی طرف سے آئی۔ مجھے اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک نہایت زہریلا فقرہ میرے کانوں میں اتارا، شیر شاہ صاحب، ابھی اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں، جب تمہاری بہن یہ آئے گی نا پھر جتنا مرضی شور مچا لینا۔ میری آنکھوں کے آگے جیسے سرخ چادر سی دن گئی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں ایک بار پھر چلایا، حرام زادے، تیری اپنی ماں بہن بھی تو ہوگی، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو کیا کرے گا تو؟ چھوڑ دے اس کو۔ وہ شخص تو اندھا بہرا ہو چکا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی کو تاراج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اچانک ایک آواز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ طویلے کے اندر سے ہی بلند ہوئی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، چھوڑ دو اسے، یہ بے قصور ہے، میری جان لے لو پر اسے چھوڑ دو۔ ایک نوجوان پوری طاقت سے پکار رہا تھا۔ میں نے مصیبت زدہ لڑکی کی صورت دیکھی تھی۔ اس روتے کڑلاتے نوجوان کو دیکھ کر میں ایک لہجے میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی بہن یا قریبی عزیز ہوگی۔ وہ اپنی زنجیر کو دیوانہ وار جھٹکے دینے لگا۔ ہر جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن خوفناک انداز میں ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ اپنی دبلی پتلی فاقہ زدہ گردن تڑوا بیٹھے گا۔ 2-3 افراد نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ناکام رہے۔ نوجوان نے تڑپ کر شیشے کی بوتل اٹھائی، اسے دیوار پر مار کر توڑا۔ یہ خطرناک ہتھیار بن گئی۔ پلک جھپکتے میں نوجوان نے یہ بوتل اپنی گردن پر مار لی۔ خون کی دھار نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر دوسرا زیادہ سنگین وار کرتا، میں نے لپک کر اس کا بوتل والا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چلانے لگا، چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو، مر جانے دو مجھے۔ پھر وہ ایک دم تیورا کر پرالی یعنی چاول کی چھال پر گر گیا۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا، پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھیں، جسم ایٹھنے لگا تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا یا کسی طرح کا اعصابی دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھی واویلا کرنے لگے۔ غازی اس کی گردن کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سفاکی کی انتہا تھی۔ اس ساری صورتحال کے باوجود ساتھ والے کمرے میں ہٹا کٹا شخص بدستور روتی چلاتی لڑکی سے گتھم گتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے بس ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے پہرے دار نے، جس کی مجھے شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، ایک کمبل لڑکی اور مرد کے اوپر پھینک دیا۔ اس کے بعد کے مناظر دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، شاید کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔
دوسرے کمرے سے ابھرنے والی آوازوں کو سماعت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بیشتر افراد نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں۔ شاید میں بھی ٹھونس لیتا، مگر پھر یہ آوازیں خود ہی ناپید ہو گئیں۔ شاید روتی بلکتی لڑکی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک طرف فاقہ زدہ بھائی بے ہوش پڑا تھا، دوسری طرف کمزور و ناتواں بہن تھی۔ دونوں کے زخموں سے رشتہ و لہو پرالی کو داغدار کر رہا تھا۔ نوجوان کے جسم میں اکڑاؤ کی کیفیت اب ختم ہو گئی تھی۔ سانسوں میں آنے والے جھٹکے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، تاہم وہ اب بھی مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ اس کی نہایت زرد پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔